बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी अब कितने दिन का मेहमान है ये तय हो गया है कि ये आदमी अपने सीट पर नहीं रहेगा, बल्कि इसका मुकाम कुछ और है। और साथ ही इस बात के अब इशारे मिले हैं कि पीटीआई और टीटीपी के दरमियान केपी को पाकिस्तान से अलग करने के प्लान पर बातचीत चल रही है, कुछ पख्तोपज़ हो रही है और इसको एक कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुहेल आफरीदी ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर उतार कर फेंक दी, पाकिस्तान का झंडा भी उतार कर अपने दफ्तर से फेंक दिया। बाद में बेशक वो तस्वीर लगा दी गई कायद-ए-आज़म की, लेकिन अपनी असल जगह पर नहीं लगाई गई और फिर पाकिस्तान का झंडा भी वापस आ गया। तो ये इस बात का इशारा था कि हम ज़हनी तौर पर पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं। लेकिन फिर अवामी दबाव आया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ और ख़ुद पीटीआई के अंदर से भी लोगों ने कहा कि ये हमाकत की गई है। तो जिसके बाद ये परचम अपनी जगह पर दोबारा लगा दिया गया। लेकिन मामला यहाँ पर अब रुकेगा नहीं और टीएलपी पर जिस तरह इतला थी कि पाबंदी लगा दी गई है, इस तरह के यानी पंजाब हुकूमत ने समरी अपनी सिफारशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। वो अब जितने दिन भी अमल करे, लेकिन अमलन ये पाबंदी लग गई है। और कल जो इन्होंने एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई। पूरे पंजाब में, सिंध में कहीं भी कोई आदमी बाहर नहीं निकला, एक आदमी भी बाहर नहीं निकला। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि अलामती मुजाहरे हुए, फ़लाँ जगह 10 आदमियों ने मुजाहरे किए और हड़ताल का तो खैर कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इमरान खान ने जेल से अपनी पार्टी के लोगों को हदायत की थी कि वो मुजाहरे करें। इन मुजाहरों टीएलपी वालों का साथ दें या अपने अलग मुजाहरे करें, ये उनकी ऑप्शन थी। लेकिन हुआ ये है कि बाकी मुल्क को छोड़े केपी में भी लोग नहीं निकले। वहाँ भी जो चंद एक मुकामात पर मुजाहरे हुए हैं वो भी उनकी शक्ल व सूरत भी अलामती मुजाहरों जैसी थी। यानी कहीं 15 आदमी तो कहीं 20 आदमी तो कहीं 50 आदमी तो कहीं 30 आदमी। ये एक टोकन किस्म के मुजाहरे थे। जिनको मुजाहरा कहा जाता है वो कहीं नहीं हुए। ये वो मुजाहरे होते हैं कि जिस जगह हो रहे होते हैं उस इलाके के लोगों को भी पता नहीं होता कि ये मुजाहरा हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चौक में, सड़क में, किसी भी जगह पर, बहुत सारी जगह पर लोगों का इकट्ठ हो जाता है। कहीं 10-12 आदमी इकट्ठे खड़े होते हैं, कहीं 20-25 आदमी इकट्ठे खड़े होते हैं। कोई उनका नोटिस नहीं लेता। कोई वजह होगी, कोई दुकान के अंदर कोई मामला होगा, कोई बड़ा ग्राहक आया होगा, कोई ताजर लीडर खड़ा होगा, तो 15-20 आदमी उसके गिर्द जमा हो गए, तो कोई आदमी नोटिस नहीं करता कि ये लोग यहाँ क्यों जमा हैं। तो इसी तरह के ये मुजाहरे थे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। और अमलन अब पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की स्ट्रीट पावर ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिस तरह के पंजाब में थी। ये हमारे मौज़ूआत होंगे। और टीएलपी पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत की नज़र मौलवी अशरफ जलाली पर भी है, क्योंकि वो भी दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत और जहालत फैलाने में किसी से कम नहीं है। उसका मामला सिर्फ इतना है कि उसके धड़े का, वो भी टीएल के एक धड़े का लीडर है, तो टीएल का ये जो दूसरा धड़ा मौलवी अशरफ जलाली की क़यादत में है, उसका हुजम छोटा है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, इसलिए कोई बड़ी वारदात नहीं डाल सका। लेकिन अपने इलाके में उसने 2-3 मरतबा दहशत गर्दी की कोशिशें की हैं, अमन व अमान बर्बाद किया है और इल्ज़ामात उस पर भी संगीन है। और लगता ये है कि ये जो टीएल पर पाबंदी की समरी मंजूर होगी तो ये इसका इतलाक़ दोनों धड़ों पर होगा। क्योंकि मौलवी अशरफ जलाली जिस तरह की तकरीरें करता है, उसकी तकरीर क्या होती है? गर्दन उतार दो, सर तन से जुदा, फलाना काफर, फलाना गद्दार, फलाना वाशी, फलाना जहन्नमी। इस्लाम में सख्ती से मान्यता है कि आप किसी मुसलमान को जहन्नमी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मग़फ़रत होगी या नहीं होगी, उसके गुनाह माफ़ होंगे या नहीं होंगे, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। हम किसी के बारे में न जन्नती होने का फ़ैसला दे सकते हैं, न जहन्नमी होने का फ़ैसला दे सकते हैं। आपको एक हदीस है, मैं उसका पूरा मतन नहीं दोहराऊँगा, लेकिन उस हदीस में ये है कि कुछ लोगों ने मैदान जंग में एक सहाबी के बारे में कहा कि ये तो जन्नती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये जन्नती है? इसने तो जब ज़ख़म लगा तो इसने अपनी तलवार अपने सीने में भोंक ली, यानी
خودکشی کر لی، حرام موت اختیار کی، تو یہ تو اس طرح کی سخت بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی سخت بات کے بعد یعنی یہ واضح اشارہ ہو گیا سب کے لیے کہ ہم نہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں، ہم نہ کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، ہاں کسی کے جنتی ہونے کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، دعائیں مغفرت کا حکم ہے، اس سے زیادہ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ لیکن مسلمانوں میں ہم یہ عام بس ایک طے ہو گیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ فتوے دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ تو سیدھا گیا جنت میں اور یہ سیدھا گیا جہنم میں۔ تو خیر اب اصل ایشو جو ہے نا وہ TLP کا نہیں رہا، اس پر تو پابندی لگ گئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہاں میں ایک ضروری بات کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹیاں پتہ نہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں، انہیں ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری کوئی 1400 سال کی میں نہیں بتا رہا، پاکستان کی جو ہسٹری ہے 50-60 سال کی، یعنی 1977 کے بعد سے لے لے تو یہ اتنے سال بنتے ہیں، 50 سال کی تقریباً کی ہسٹری بنتی ہے۔ تو وہ کیا ثابت کرتی ہے؟ انہوں نے اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اس کو دیکھا ہی نہیں، یا پھر یہ جان بوجھ کر اپنی دانشوری کو پبلک کی نظروں میں مرکز بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور بات یہ ہے کہ پاکستان میں 1975 کے بعد اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو گئی، اس نے بہت ساری جماعتیں بنائیں، اور جس جماعت کو انہوں نے طاقتور بنانا چاہا وہ طاقتور ہو گئی، اور جس جماعت کو انہوں نے ختم کرنا چاہا وہ ختم ہو گئی، اور جس جماعت کو انہوں نے کمزور کرنا چاہا وہ کمزور ہو گئی۔ ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ فلاں پارٹی بچ نکلی۔ مثلا انہوں نے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے MQM بنائی، اور MQM کی طاقت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر پرانے دور کے اخبارات رسالے دیکھیں، کتابیں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی میں MQM کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا، اور ساری کی ساری سیٹیں ایک آدھ کو چھوڑ کر MQM الیکشن جیت جاتی تھی۔ لیکن پھر جب اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگا، لیکن کیا MQM ختم نہیں ہو گئی؟ MQM بالکل ختم ہو گئی ہے، اور MQM میں اب کوئی وہ ایسی جان نہیں رہی کہ وہ کوئی کم بیک کر سکے ایک طاقتور جماعت کے طور پر۔ اگر فرض کیجئے الطاف حسین کو پاکستان میں آنے کی اجازت مل جاتی ہے تو واپس آ کر وہ ایک قابل لحاظ پارٹی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پارٹی قابل لحاظ ہوگی، زیادہ طاقتور نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے MQM اور کراچی میں جو بھی سیاست اس کی ایک الگ ہسٹری ہے اور ہر ایک کی الگ وجوہات ہے، پھر انہوں نے بنائی سنی تحریک کراچی میں، اور جب سنی تحریک نے اغوا برائے تاوان اور غنڈہ گردی اور قتل و غارت گری اور ٹارگٹ کلنگ اور فسادات میں ناہو مقام پیدا کر لیا تو اسے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کراچی میں کہاں ہے سنی تحریک؟ آج سے 15 سال پہلے 12 سال پہلے کراچی میں سنی تحریک کا طوطی بولتا تھا۔ پنجاب میں اور دوسرے مقامات پر انہوں نے کئی تنظیمیں اور بنائی، جن میں سپاہ صحابہ تھی، سپاہ محمد تھی، اور پتہ نہیں لشکر کون سے، ذکر اب تو لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا کون کون سی پارٹیاں تھیں۔ مجھے بتائیں اب ان میں سے ایک بھی پارٹی موجود ہے؟ جب بنایا تو بنایا، طاقت دی تو دی، وہ طاقتور ہو گئی، لیکن جب فیصلہ کیا کہ اب ان کو ختم کرنا ہے تو وہ ختم ہو گئی۔ اب کس کو پتہ ہے، کس کو یاد ہے کہ سپاہ صحابہ بھی ہوا کرتی تھی، کوئی لشکر جنگوی بھی ہوا کرتا تھا، کوئی سپاہ محمد بھی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن اسے کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا، 1/3 اس کو رکھا جائے گا، اور پیپلز پارٹی پھر 1/3 آپ کے سامنے ہوگی۔ اب آپ اس میں کہیں کہ جناب زرداری صاحب کا فیکٹر تھا، بے نظیر کا فیکٹر تھا، بھٹو کا فیکٹر، جو فیکٹر بھی آپ تلاش کریں، لیکن عملی حقیقت ایک یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ویسی موجود ہے تقریباً۔ پنجاب میں وہ کم بیک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر پچھلے الیکشن میں اس نے مجھے نہیں پتا کتنی سیٹیں لی تھی، قومی اسمبلی کی یاد نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر 10 سیٹیں لی تھی تو پیپلز پارٹی بہت زور لگائے، بلاول صاحب بہت محنت کریں، پنجاب کے طوفانی دورے کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ سیٹیں 10 سے بڑھ کر 12 ہو جائے، لیکن 10 سے بڑھ کر 30 نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ پیپلز پارٹی کو انہوں نے جہاں پر رکھنا تھا کر لیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون
اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو مفلوج کرنا ہے، ختم نہیں کرنا، مفلوج کرنا ہے۔ اب مسلم لیگ مفلوج ہے، اس کے پاس وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، یعنی آدھے پاکستان کی آبادی پر اس کی صوبائی حکومت ہے اور پورے پاکستان میں اس کی وفاقی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ بطور سیاسی جماعت مفلوج ہوگی۔ اگلے الیکشن میں کیا نتیجہ نکلے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے 3 ایڈونچر اور تھے، ٹی ٹی پی کس نے بنائی؟ انہوں نے بنائی، اور ٹی ایل پی کس نے بنائی؟ انہوں نے بنائی، اور پی ٹی آئی کس نے بنائی؟ انہوں نے بنائی۔ اب تینوں کے خاتمے کا فیصلہ ہو گیا، تو مجھے بتائیں کہ کون ان کو بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے نام پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگا دیا ہے۔ کاٹا نہیں لگایا، معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ وفاق میں حکومت سازی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ملا کر حکومت بنانا تھی، اور اس حکومت سازی کے لیے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی نے جو شرطیں پیش کی تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کہ کراچی کا میئر ہمارا ہوگا۔ کراچی میں الیکشن، بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی نے جیتے، لیکن پی ٹی آئی نے عین وقت پر کس کے اشارے پر غداری کی، جماعت اسلامی سے اتحاد توڑ کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا؟ تو کس کے کہنے پر دیا؟ پیپلز پارٹی وہاں ہار گئی، لیکن میئر پیپلز پارٹی کا ہے، اور کراچی سے وہ پھر جنم جنم کے بدلے بھی لے رہا ہے۔ تو ایز سچ یہ کاٹا نہیں تھا، یہ قربانی کا بکرا بنایا گیا جماعت اسلامی کو، یہ کراس نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پروجیکٹ بناتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے بعد میں منفی نکلے یا مثبت نکلے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ فوج نے کہا تھا کہ ہم سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ فوج نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ ایسی حکومت جو ریاست اور ریاستی اداروں کی مخالف ہو، اس طرح کی نظریات رکھتی ہو، تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ قبول نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بننے نہیں دی جائے گی، اس کو حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ بعد میں واضح ہوا کہ فوج نے ایک نصیحت کی تھی، ایک مشورہ دیا تھا، ایک اشارہ دیا تھا، ایک تنبیہ کی تھی کہ اس کو مت بناؤ، لیکن عمران خان نے بنا دیا، اور عمران خان ایک مصیبت میں پھنس گیا آفریدی کو حکومت دے کر، کیونکہ اب ایک لطیفہ نما المیہ، آپ کہہ لیں لطیفہ نما المیہ، کہ پی ٹی آئی پختونخوا کے اندر اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی ہے کہ ہم بناتے ہیں صوبہ پختونخوا کو پاکستان سے الگ کر کے افغانستان کا حصہ۔ عمران خان رہے جیل میں اڈیالہ میں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم عمران خان کا نام کیش کرا کے پی کو الگ کرتے ہیں پاکستان سے، اور پھر ہم وہاں حکومت کریں گے۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ تو خیر دیوانے کا خواب ہے، پختونخوا صوبہ الگ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی اب ٹی ٹی پی پسپائی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن میں ایک تھیوری کو آگے بڑھانے کے لیے کہ فرض کریں کہ پاکستان، خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ کے پی صوبہ الگ ہو جاتا ہے، تو افغانستان، اس بڑے افغانستان کا، جس میں گریٹر افغانستان، جس میں پختونخوا بھی شامل ہوگا، تو راج کون کرے گا؟ پی ٹی آئی کرے گی راج، طالبان کریں گے، یا کرزئی کرے گا، یا اشرف زئی کرے گا، اس طرح کے وہاں پتہ نہیں کون۔ یعنی یہ ایک دیوانے کا خواب در دیوانے کا خواب ہے، یعنی ایک ایسا پاگلوں والا خواب جس کے اندر ایک اور پاگلوں والا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سنجیدگی سے انہوں نے اس پر سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی اور طالبان اور انڈیا کی مدد سے کے پی کو الگ کر کے گریٹر افغانستان بناتے ہیں، اور ناظرین طالبان کی قیادت بھی اس خواب کے سحر میں آ گئی ہے جو انہیں بھارت نے دکھایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ دریائے آمو سے لے کر دریائے سندھ کے اٹک پل تک ایک وسیع و عریض افغانستان ہوگا جس پر تم لوگ راج کرو گے۔ تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ حقانی گروپ ہو، چاہے وہ کوئی گروپ ہو، گرداری گروپ ہو، کندھاری گروپ ہو، تو منہ میں پانی تو آ جاتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہوگا ہمارا۔ اور یہ باتیں اب طالبان کے لیڈروں نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر آپ ان کی ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر مل جاتی ہیں، ان کے ولاگ بھی مل جاتے ہیں، ان کی ٹی وی نشریات بھی مل جاتی ہیں، ان کی اخبار کی خبریں بھی ویب پر آ جاتی ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے یہ گفتگو تیز کر دی ہے کہ ہم نے افغانستان کو گریٹر بنانا ہے، اور اس میں پاکستان کا صوبہ کے پی
اور بلوچستان کا شمالی حصہ چمن، کوئٹہ، زوب، یہ وغیرہ جتنے علاقے ہیں پشتون، یہ سب شامل کرنے ایک گریٹر افغانستان. اور ابھی ان کے دھیان نہیں گیا بلوچ ایریا بھی لے لیں تاکہ ان کی کوئی بندرگاہ تو ہو نا. گریٹر افغانستان ہوگا لیکن اس کی بندرگاہ نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. تو یہ ایک خواب ہے جو انڈیا کے چلاک اسٹیبلشمنٹ کے چلاک لوگوں نے، مودی کے چلاک لوگوں نے ان کو دکھایا ہے. اور یہ گدھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کیا فضا ہے، کیا حالات ہے، معیشت ختم ہے، ان کی روٹی وہاں نہیں مل رہی، اوپر سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو نکالنا شروع کر دیا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ 10-12 لاکھ مہاجر اب تک بارڈر پار پہنچائے جا چکے ہیں. تو ان کا کیا بنے گا. اور وہ گریٹر افغانستان کے خواب دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل گئی ہے. تو یہ جو آفریدی نے اس دن قائد اعظم کا فوٹو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا اور پاکستان کا قومی پرچم بھی اتار کر پھینک دیا، تو دراصل یہ وہ کچھ زیادہ ہی ترنگ میں آ گیا تھا کہ بس اب تو ہم آزاد ملک بننے والے ہیں، تو ان پرچموں کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر جب حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو پھر وہ پرچم بھی واپس اپنی جگہ پر لگا دیا گیا. اور فوراً نہیں لگایا گیا. پہلے ایک چھوٹی سی جھنڈی پاکستان کے پرچم والی جو ہم 14 اگست کی رات کو لوگ دھاگوں میں ڈوریوں سے باندھ کر وہ لگاتے ہیں نا، پورے ایک جھالر تان دیتے ہیں، تو وہ جھنڈی اس نے پکڑی اور کسی پینسل وغیرہ میں لگا کر میز پر کھڑی کر دی کہ دیکھو پاکستان کے جھنڈے کی صرف جگہ بدلی ہے، جھنڈا اتارا نہیں ہے. لیکن پھر جب اس پر بھی شور مچا، غل مچا اور اس کی توئے لعنت ہوئی اور اسے ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، تو پھر اس نے اپنے پیچھے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ پھر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا دیا. اس سے پہلے اس نے کوئی نامعلوم جھنڈا لگایا ہوا تھا جس کی شکل واضح نہیں تھی. کچھ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کا جھنڈا تھا، پرانے افغانستان کا، وہ جو کرزئی دور کا پرچم تھا وہ تھا. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ صوبائی حکومت کا بھی جھنڈا ہوتا ہے، یہ وہ جھنڈا تھا. جو بھی تھا لیکن پاکستان کا جھنڈا بہرحال اس نے اتار کر پھینک دیا تھا. تو یہ اور ثابت کر دیا تھا کہ میں مودی کا ٹٹو ہوں، میں پاکستانی نہیں ہوں. تو اب جو خبر والی بات ہے، خبر والی بات یہ ہے کہ اس جھنڈا اکھاڑنے والی حرکت اور پھر الگ ملک بنانے کی پخت و پس، یہ اس کے لیے سنا ہے کہ ایک قرارداد کی تیاری پر بھی بات ہوئی کہ ایک قرارداد پیش کر دی جائے. اور اس میں وہ دوسرا گروپ تھا اور اس میں یہ بھی تھا وہ جو مفرور ہے ان کا لیڈر، پرانا مفرور مراد سعید، کہ یہ تھا کہ یہ خبر ہم چلائیں گے کہ کے پی اسمبلی میں ایسی قرارداد پاس ہونے والی ہے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کام جائے گی، وہ ہم سے رابطہ کرے گی. پھر ہم کہیں گے کہ اچھا ہم یہ قرارداد نہیں لاتے لیکن اس کی شرط ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اس طرح کی تجویز بھی چل رہی تھی. تو جو بھی ہے اب نوٹس اس کا لے لیا گیا ہے. تو طے یہ ہوا ہے کہ یہ آفریدی اب زیادہ دن ڈنکے نہیں بجا سکے گا اور یہ بڑے برے انجام کو پہنچے گا. جہاں تک ان کا یہ آسرا ہے کہ ٹی ٹی پی والے روز حملہ کر رہے ہیں تو وہ بھی چند دنوں تک ان کا مسئلہ، ان کا جو خناس ہے نکل جائے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں. اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کسی نے کہا ہے اور نہ ہی کہنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. خاتمہ ابھی ہوا نہیں لیکن خاتمے کی طرف کہانی چل پڑی ہے. پچھلے 2 دن میں، ہاں یہ آفریدی کہتا تھا نا میں آپریشن روکوں گا، تو اس کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے 3 دن کے اندر اندر 250 دہشت گرد پاکستانی فوج نے مارے ہیں کے پی میں. 6 آپریشنز کے دوران 6 آپریشن ہوئے ہیں آفریدی کے 3 دنوں میں. اور یہ کہتا تھا کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. تو اب اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ نہیں مرنا چاہیے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ آپریشن نہیں روک سکتا اور آپریشن جاری رہیں گے. اور یہ مت سمجھیے کہ ٹی ٹی پی کے حملے بند ہو جائیں گے. ان کے پاس میں عرض کروں کہ 6000 بندہ کے پی میں ہے اور تقریباً اتنا ہی یا 7000 بندہ افغانستان میں ہے، جن میں سے پاکستانی فوج نے کارروائیاں کر کے جو مارے ہیں وہ اگر مارے ہیں تو کتنے ہوں گے؟ 200-250 پاکستان میں مارے ہیں، 300-400 ادھر مارے ہوں گے، 600-700 مرے ہوں گے. 12-13 ہزار کی نفری ہے. 12-13 ہزار کی نفری سے 500-600 مارنے سے ان کی طاقت ختم نہیں ہو جاتی، ان کی طاقت کو نقصان بہت پہنچا ہے. اور سب سے بڑا نقصان پہنچا یہ ہے کہ ان کے وہ ٹریننگ کیمپ بڑی تعداد میں اجاڑ دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں. اور ٹریننگ کیمپ کو دوبارہ بنانا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جو جگہ چاہیے، پھر اس کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ چاہیے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک جگہ کھڑا کیا، ایک جھوپڑا کھڑا کیا اور اس میں ٹریننگ کیمپ شروع کر دیا. اس میں بہت سارا ساز و سامان، اور اب تو یہ جنگ میں یہ بھی ماڈرن ہو گئے نا، ان کے پاس بھی آلات، سارے جاسوسی کے آلات، ڈرون، طیارے،
طرح طرح کے ہتھیار، وہ سب ان کے لیے بھی گودام ہوتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ جو تھا، جتنے بھی اڈے تباہ ہوئے، سب کچھ ان کے ساتھ ہی ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اس طرح ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن ان کی افرادی قوت اب بھی کئی ہزار کے حساب سے موجود ہے۔ تو حملے تو ہوتے رہیں گے، پہلے سے کم ہو جائیں گے لیکن ہوتے رہیں گے، اور اس میں ٹھیک ہے طالبان کو بھی شامل کیا جائے گا کہ اگر پاکستان سے دوستی رکھنی ہے، پاکستان سے تعلقات بگاڑ کے افغانستان کا کھانا خراب ہوگا نا، زراعت ختم، تجارت ختم، ناکہ بندی، ایران کتنی مدد کرے گا، انڈیا کتنی مدد کرے گا، ہوائی جہازوں کے ذریعے انڈیا کتنی کمک بھیجے گا اس کو، تو ظاہر ہے ان کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی اگر آپ نے اپنی خیریت نیک مطلوب چاہنی ہے تو یہ ٹی ٹی پی کو قابو کرو، ورنہ ہم تو ان کا علاج کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور یہ طے ہے کہ افغانستان میں جہاں بھی ان کا ٹھکانے کا سراغ ملے گا اڑا دیا جائے گا، اور اب یہ بچ نہیں سکتے، چاہے اس میں 6 مہینے لگیں، چاہے اس میں 3 مہینے لگیں۔ اور پاکستان سے یہاں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کا سلسلہ بھی اب بند ہو جائے گا، اور ان کا بڑا ایک ریکروٹمنٹ کا جو بڑا سورس تھا وہ پاکستان میں افغان مہاجرین تھے۔ افغان مہاجرین کی اکثریت، بلکہ بھاری اکثریت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، لیکن ان میں بہرحال لوگ تو مل جاتے ہیں، چاہے 2% ہی ملے، یعنی 15 لاکھ مہاجر اگر فرض کیجئے کے پی میں ہیں اس وقت بھی، فرض کیجئے تو اگر ان کا 2% بھی کرے تو وہ 30,000 تو بن جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلے بھی اب بند ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی پھر اس مودی کے ٹٹو سہیل آفریدی کا ڈنکا بھی کھڑکا دیا جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔